السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ટેમ્પરરી છો, યાદી નહીં કરતા, ખાલી આ એક ફ્રાઈડે માટે. માસુમ અંકલ પાછા આવશે તો હી વિલ ટેક ઓવર, સો ડોન્ટ નીડ ટુ ગેટ અફ્રેડ. આપણે શરૂ કરીએ તે પહેલાં ઇન્શાઅલ્લાહ કહેવામાં એવું છે કે આપણે મોમ્બાસાના એક ખાસ મરહૂમ અમીર અલી અબ્દ રસૂલ પંજુ કે જે ગુજરી ગયા, મોમ્બાસાના જ હતા, મોમ્બાસામાં મોટા થયા અને કેનેડામાં તેઓની મયત થઈ અને તેઓને ત્યાં દફનાવવામાં આવ્યા. તેમના માટે અને સર્વે મરહૂમીનના માટે યાદ કરીને એક સૂરે ફાતિહા તેઓ માટે. હવે હું મૌલાના સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ આજનું જે ભાષણ છે કે જેના ઉપર કહ્યું છે કે ધ સાયન્સ ઇન ધ યુનિવર્સ અ પાથ ટુ તૌહીદ, તેના ઉપર અમને રોશની આપે ઇન્શાઅલ્લાહ. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much for giving me this opportunity to be at service, though Mohammed Bhai didn't announce that how many minutes I'm having. So since the organizer is not announcing, then the authority is in my hands. So today, inshallah, maybe till Adhan, you get prepared for a wonderful discussion. So the ayah that I quoted in front of you, here Allah subhanahu wa ta'ala says, Urdu mein padhein ya English mein rakhein? Jo sir. عربی میں نہیں، ہاں تحتی عربی نہیں ہونا چاہیے جی. تو اللہ سبحانہ وتعالی says سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ ہمیں اپنی آیات دکھاتا ہے، سائنس دکھاتا ہے. سائنس کہاں پہ دکھاتا ہے؟ کبھی کبھی سائنس جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کے اندر ہوتے ہیں، ود ان آور سیلف. اور بہت سارے سائنس ہیں اور بہت ساری حدیثیں بھی اس بات کو بتاتی ہیں، تاکید کرتی ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر کسی نے اپنے آپ کو if somebody understands and comprehends himself or herself in a correct manner, in a proper manner, in a complete manner, it is impossible that he would not reach to Allah subhanahu wa ta'ala. The way we are having our relationship with our mind, with our heart, the way we are a creator. Ever you thought about it that you are also a creator? You are also creating a whole universe within yourself. آپ دیکھیں صبح شام کتنے آپ imaginations بناتے ہیں. You are the creator of that imagination. The whole world of imagination within yourself is a whole world. اور ایسے آپ خود بھی خالق بن جاتے ہیں. تو لہٰذا the more you go into yourself and understand that the moment you do the irada, you decide to create something. Tell me one thing, is there any distance or space between the time when you decide to create something with the time when the thing is being created inside yourself? Is there any difference? Is there any time difference? There is nothing as a time difference between the two. ابھی مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، آپ ایک خالق ہونے کے عنوان سے اپنے ذہن میں ایک پیڑ بنائیے، ٹری.
ابھی دیکھیں کل انشاءاللہ ٹری پلانٹنگ کا ہماری سیریمنی ہے، اس میں آپ لوگ آنا چاہیں تو آئیے. ابھی جیسے ہی میں نے آپ سے کہا ٹری، کیا ٹائم لگا آپ کو بنانے میں، یا ایک دم سے فوراً جو ہے ٹری بن گیا؟ ابھی میں آپ سے کہوں اپنے ذہن میں ایلیفینٹ بنائیے، کتنا ٹائم لگا شوکت بھائی؟ فوراً بن گیا. یہ جو میں چٹکی بجا رہا ہوں فوراً بج گیا، فوراً بن گیا. یہ بھی ٹائم لے رہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو کریٹ کر چکے ہیں. کیا یہ سملر نہیں ہے اس چیز سے جو آپ بار بار پڑھتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ؟ تو یہ کن فیکون سے کتنا سملر ہے آپ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہم اپنے اندر اگر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر نظر آئے گا، کا ظہور نظر آئے گا. اسی طریقے سے اللہ نے جس طریقے سے ہمیں ایسا بنایا ہے، اس دنیا کو بھی اسی طریقے سے بنایا ہے. پتہ کہاں سے چلے گا؟ پتہ یہاں سے چلے گا کہ جتنا جتنا آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ دنیا کتنی زیادہ پرفیکٹ بنی ہے. The more you go into the perfection of this dunya, the firmness of this dunya, the more we reach to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے اس بات کو آیات قرآن میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اس طریقے سے خلق کیا ہے تاکہ لوگ جان سکیں. اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ نے آیات دکھائی، سائنس دکھائے لوگوں کو. کہاں پر؟ ان کے دلوں میں، ان کے اندر. اور فی الآفاق، which is signs of universe. What is the purpose of showing the signs to them? The purpose is حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ، تاکہ آپ سب لوگ جان جائیں کہ پروردگار ہی حقیقت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اس وحدانیت تک کے پہنچ جائیں. اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی حقیقت اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے. یعنی جتنے بھی سائنس آپ اس دنیا میں یونیورس میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب آپ کو اللہ کی توحید تک کے پہنچانے کے لیے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جتنے بھی آپ یہ چینج دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، کبھی رات صبح میں تبدیل ہو رہی ہے، صبح رات میں تبدیل ہو رہی ہے، کب یہ آپ کے لیے سائن بنتے ہیں، آیات بنتے ہیں؟ جب آپ اس کے پرفیکشن کے اندر سوچتے ہیں. When you reflect into the perfection of these things, you would see that the signs that we are witnessing in the universe are not mismatching each other. These are the very coherent, and with the cohesion you see the signs over there. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ دیکھیں ہم لوگ صبح انتظار کر رہے ہوں 7 بج گیا ہے. ابھی ممباسا کی بات کر رہے ہیں، کچھ جگہوں کے اوپر الگ سسٹم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے 6:30 بج گیا، 7 بج گیا، سورج نہیں نکل رہا ہے. معلوم ہوا کہ آج جو ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ سورج باہر نہ بھیجے. یا کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم مجلس کے لیے کھڑے ہوں یا اسپیچ کے لیے کھڑے ہوں، سورج جو ہے ڈوبے نہ، تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہماری تقریر کو لمبا کرنے کے لیے اللہ نے آج ارادہ کیا ہے کہ آج سورج کو نہیں ڈبانا چاہتا ہے. یا مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ نہیں ہم نے ایک زحمت کی تھی. عام طور سے تو پانی جو ہے بوائل ہو جاتا تھا 100 ڈگری کے اوپر, but this time when we were boiling the water it reached to 100 degree but it became the ice. It never happens. So the more we look into it, the point is you need to utilize your reason. You need to utilize your intellect, only then you can understand. جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام محمد و آل محمد, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو 2 حجتیں دی ہیں. للہ علی الناس حجتان. ایک حجت کیا ہے؟ حجت ظاہری و حجت باطنی. حجت باطنی عقل ہے. کب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی آیات ہمیں توحید تک کے پہنچا رہی ہیں؟ جب ہم لوگ اپنی عقل کو استعمال کریں گے. 1-2 آیتیں اور آپ کے سامنے پڑھتے ہیں, پھر ایک نتیجے تک کے پہنچتے ہیں جلدی سے. پھر بھی آپ ایک مرتبہ ذکر کر دیجیے کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے. 10 منٹ ہے ابھی سے. اچھا ابھی سے 10 منٹ ہے انشاءاللہ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسُنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے, سائنس میں سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمانوں کو اور زمین کو خلق کیا ہے, اور آپ کی زبانوں کو الگ رکھا ہے, آپ کے رنگ کو الگ رکھا ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان سکیں. ایک اور آیت پڑھتے ہیں.
اللہ کہتا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں کو طبقہ طبقہ فلورز میں بنایا ہے. کتنے آسمان؟ 7 heavens, 7 skies, you would say 7 heavens. اللہ سبحانہ و تعالیٰ created ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. آپ اللہ کی خلقت میں کوئی تفاوت نہیں دیکھیں گے، کوئی مس میچ نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے اللہ نے جو خلقت کی ہے وہ ایک کوہیژن کے ساتھ ہے، وہ ایک کوہیرنس کے ساتھ ہے، وہ ایک کو ایگزسٹنس کے ساتھ ہے، وہ آپس میں اتنی زیادہ کمپیٹیبل ہے کہ آپ کو کوئی مس میچ نہیں دکھائی پڑے گا. اس سے کیا بات نکل کے آ رہی ہے؟ کسی نے آ کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ آپ اللہ تک کے کیسے پہنچتے ہیں؟ تو امام سے پوچھا کہ دلیل بتائیے کہ مجھے اللہ کے بارے میں جاننا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ تمہیں اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے ہے کہ جب تم کسی عمارت کو دیکھتے ہو تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بنانے والا تھا. جب تم کسی نشان کو دیکھتے ہو تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے. تو جب ایک نشان تمہیں جانور تک کے پہنچا دیتا ہے، ایک عمارت تمہیں معمار تک کے پہنچا دیتی ہے، تو تم نے کیا ان آسمانوں کو نہیں دیکھا؟ کیا ان زمینوں کو نہیں دیکھا؟ تو یہ اتنے بڑے آسمان کے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کیا یہ تمہیں ایک خالق تک کے نہیں پہنچا رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنا زیادہ ہم اس کے اندر ریفلیکٹ کریں گے، ہم پونڈر کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، اس سے ہمیں یہ درس ملے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ہدایت دے رہی ہیں ایک نقطے کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے. اب دحو الارض کی مناسبت ہے، کل انشاءاللہ آپ سب لوگ روزہ رکھیں گے، تو دحو الارض بھی اللہ کی آفاقی آیات میں سے ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن، بہرحال ہم لوگ تک کے علم کیسے پہنچا کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے، پیغمبر اکرم نے ہم لوگ کو بتایا کہ اس دن زمین پانی میں سے باہر نکلی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک سائن ہے کہ جب زمین پانی سے باہر نکل رہی ہے تو آج کا دن ہمیں یہ بیان کر کے، اس کو ڈیڈیکیٹ کر کے ہمارے لیے یہ وقت دیا گیا ہے، موقع دیا گیا ہے کہ ہم سوچیں کہ اس کے اندر اللہ کی کیا آیت ہے، اس کے اندر اللہ کی کیا نشانی ہے. تو اگر ہم اس کے اندر بھی سوچیں گے تو ہم اللہ کی ایک بہت ہی خاص نشانی تک کے پہنچیں گے. اور وہ خاص نشانی یہ میں نے اشارہ کیا تھا جمعہ کے خطبے میں، لیکن اب میں اپنی بات کو مکمل کر کے پیش کر دوں. اشارہ کیا ہے کہ زمین کا کوئی بھی کونا نکل سکتا تھا، زمین ایک دم سے ساتھ میں نکل سکتی تھی، لیکن پروردگار نے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ زمین کو باہر نکالا. پہلے خانہ کعبہ کو باہر نکالا، اس کے بعد دھیرے دھیرے مکہ باہر نکلا، اور اس کے بعد زمین کے دوسرے حصے باہر نکلے. ہو سکتا ہے کوئی انسان پلٹ کر یہ کہے کہ زمین کا کوئی حصہ نکل سکتا تھا. خانہ کعبہ کو نکالنے میں بھی اللہ کا کوئی عمل، حکیم کا کوئی عمل جو ہے بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر بھی ایک دلیل ہے. پروردگار کا صاف پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر زمین کی حیات کو دیکھنا چاہتے ہو، زمین کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، زمین اس سے پہلے پانی تھی، یہاں پہ کوئی نہیں رہ سکتا تھا. زمین کے اندر زندگی تب آئی جب زمین میں سے کعبہ باہر نکلا. یعنی یہ کہ زمین کی حیات کا نام ہے کعبہ. اب رسول گرامی اسلام کے پاس چل کر پوچھیں اور کہیں کہ اے رسول گرامی اسلام، ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ زمین کی حیات کا سبب اور ذریعہ کون ہے؟ وہ کعبہ ہے. یعنی کعبے کی طرف آپ دیکھتے چلے جائیں، زمین کی حیات کی نشانی آپ کو ملتی چلی جائے گی. اگر آپ کو زمین کی حیات کی نشانی چاہیے ہے تو کعبے کی طرف دیکھیں، قبلہ رخ رہیں، کعبے کے بارے میں سوچیں، کعبے کا تصور کریں، کعبے کا تذکرہ کریں. جتنا آپ کعبے سے اپنے آپ کو قریب کریں گے، اتنا آپ کے اندر وہ حیات آتی چلی جائے گی کہ جو زمین کے لیے تھی. رسول گرامی اسلام سے پلٹ کر پوچھیں کہ اے پیغمبر، ہم انسان بھی اپنی حیات چاہتے ہیں، ذرا ہمیں بتائیے ہم اپنی حیات کیسے حاصل کریں؟ تو عجب نہیں، پلٹ کر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان مثلک فی الامت مثل الکعبہ نصبها اللہ علما وانما تؤتى من كل فج عمیق وناد سحیق وانما انت العلم علم الہدى ونور الدین وهو نور اللہ. رسول اللہ نے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہا اے علی، اس دنیا میں تمہاری مثال کعبے کی مثال
مثال ہے. جس طریقے سے کعبے تک لوگ آتے ہیں, کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا, تم بھی ایک ایسے نشان ہو کہ لوگ تم تک کے آئیں گے, تم کسی کے پاس نہیں جاؤ گے. نتیجہ یہ نکل کے آیا, زمین کی حیات اگر چاہیے ہے تو کعبے کے پاس جاؤ, اگر اپنے ایمان اور انسانی حیات آپ کو چاہیے ہے تو امام علی کے در پر آئیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد یا علی. تو یہ صاف صاف روایت نے آ کر بیان کر دیا کہ اس تشبیہ کا مطلب کیا ہے. why Rasulullah is resembling Imam Ali to Kaaba, because the way Zameen was given the life by the Kaaba, the same way you as a human being can be given the life when you have one person who's the leader appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. This leader can be, at one time Hazrat Adam was the Khalifatullah, at one time Rasulullah was the Khalifatullah, and then finally in our era, in our age, we are having our imams as our Khalifatullah. And that is why if we want our life, اگر آپ کو اپنی زندگی چاہیے ہے تو ان دو چیزوں کو تھامے رکھیے. ایک وہ شروعات ہے کہ جہاں پر کعبے سے آپ کی شروعات ہونا چاہیے, انا للہ, اور ایک وہ راستہ ہے کہ جہاں پہ خلیفۃ اللہ کا راستہ ہے, جہاں پہ انبیاء اور ائمہ کا راستہ ہے, اور ایک وہ انتہا ہے کہ جہاں پر کعبے پہ جا کے انتہا ہوگی. روایت بتاتی ہے کہ کعبے اور رحول ارض کے بارے میں ملتا ہے, بہت عجیب, یعنی کتنی چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, میں بیان نہیں کر سکتا. روایات میں ملتا ہے کہ آخری امام کا ظہور بھی دحو الارض کے دن ہو سکتا ہے, اور ظہور کہاں سے ہوگا؟ کعبے سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی بھی اور اللہ کی توحید کی اس دنیا میں شروعات کعبے سے ہوگی, اور اس کا اختتام بھی کعبے کے اوپر ہوگا. اگر ہم کعبے کو اپنے سے منسلک کر رکھیں, چاہے وہ کعبہ جو مکے میں موجود ہے, چاہے وہ کعبہ جو ہمارے دلوں میں ائمہ طاہرین کے طور پر موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار, جس طرح تو نے اس زمین کو پانی سے باہر نکالا اور اس کو حیات بخشا, اسی طریقے سے ہمیں ہماری زندگیوں میں ہمارے گناہوں سے, ہماری تاریکیوں سے باہر نکال, اور ہمیں واسطہ, ہمیں وہ انسلاک عطا کر, ہمیں وہ اتصال عطا کر کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہ کر اپنی زندگیوں کو حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. رحم اللہ من قرأ سورة المبارکة الفاتحة مع الصلوات. مولانا چھوٹی کہتے ہیں نا, چھوٹا منہ اور بڑی بات. زمین کو حیات کعبے نے دی, اور کہنے دیجئے کہ کعبے کو حیات دی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دی. صلی اللہ علیہ نبی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج انشاءاللہ કાલે રાતના આપણા જમાતની અંદર એક ખુશીનો મોકો છે કે જેમની અંદર આપણા બે ભાઈઓની ઔલાદની શાદી થવાની છે. ઓળખતા હશો તમે, એક મુર્તઝાભાઈ ખાકી, મુર્તઝા ગરમ તરીકે ઓળખાવામાં આવે છે બધા ઠેકાણે. એમના દીકરાનો અક્ત આપણા ઇકબાલ કરીમની દીકરીની સાથે થવાનું છે ઇન્શાઅલ્લાહ. આશા હતી કે તેઓ પણ અહીંયા મોજૂદ હશે તો જરાક ખુશીનો માહોલ થશે. પણ ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરીએ કે આપણે સર્વે તેની અંદર ભાગ લઈએ, અને આ આપણા બચ્ચાઓ છે, આપણી ફરજ છે કે આપણે એની અંદર એ શાદીની અંદર પૂરો ભાગ લઈએ, અને એ ખુશી જે ફેમિલીને સાથે કરે છે એની અંદર આપણી ફેમિલી છે તો આપણે પણ એમાં એક ભાગ લઈએ ઇન્શાઅલ્લાહ. હવે હું અરજ કરીશ ગુલામ અલીભાઈને કે અમને પણ સંભળાવે. खुशनुदी मौलाए कायनात बावाज़ बुलंद सलावत. Since Maulana has already mentioned the name of Imam Ali alayhi salam, I have no option but to recite his qasida. So please bear with me. I am also temporary because the main reciter is not in town. So
the substitute takes action. بےکسوں کے مددگار مولا علی، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں۔ امام علی کعبے میں پیدا ہوئے، تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے، یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہے بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، جان خندق میں کیسے
مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سنتے رہے، جان خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سنتے رہے، سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، امر کا سر کسی نے اتارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ مقطع عرض کرتا ہوں۔ لاکھ طوفان آئے مجھے غم نہیں، میرے ہونٹوں پہ ہے ورد ناد علی، لاکھ طوفان آئے مجھے غم نہیں، میرے ہونٹوں پہ ہے ورد ناد علی، جو ڈبو دے بور میں سفینہ میرا، ایسے طوفان کا کوئی بھی دھارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ As we are in the last hour of the day of Friday, it's a blessed hour in which our du'as are accepted. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept all our hajat and to hasten the reappearance of our Imam, our leader, Imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Let's recite this small dua to end the gathering. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رحم الله من قرأ الفاتحة.